नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक अहवाल का तज़किरा चल रहा था। हज़रत अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात, आपकी खिदमात, उसका ज़िक्र है और आज ये उसके बाद अगला सबक चल रहा है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस ज़िक्र में शिरकत भी फरमाते, ज़िक्रुल्लाह का अहतमाम भी फरमाते। हज़रत अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है कि आपने मस्जिद के अंदर एक ज़िक्र का हल्का देखा, वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे। उन्होंने कहा हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि तुम ज़िक्र के अलावा किसी और मकसद के लिए तो नहीं बैठे। कहा जी नहीं, सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठे। तो हज़रत फरमाने लगे कि मैं जो तुमसे कसम देकर पूछ रहा हूँ इसकी वजह ये नहीं कि मैं कोई बदगुमान हूँ, बल्कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनी है, उसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम के ज़िक्र के हल्के में तशरीफ़ ले गए और आपने सहाबा किराम से पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उनने कहा था नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की हमद करते हैं इसलिए कि अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई है, इस्लाम की नेमत अता फरमाई, अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसीलिए पूछा था अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि तुम सिर्फ़ इसी वजह से बैठी हो। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया था वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक, जी या रसूल अल्लाह हम इसी वजह से बैठे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अमा इन्नी लम अस्तहलिफ़कुम तुहमतल्लकुम वलाकिन्नहु अतानी जिब्रील फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, मेरे पास जिब्राईल अमीन आए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर फ़ख्र फरमा रहे। तो मैं कोई तुम पर तोहमत या बदगुमान नहीं हूँ कि तोहमत लगा बदगुमान हो शायद तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि जिब्राईल अमीन आए और उन्होंने बताया कि अल्लाह इनके ऊपर फ़ख्र फरमाते हैं। तो इसलिए मैंने ताज्जुब से पूछा कि इसके अलावा कोई और अमल तो नहीं है, यानी अल्लाह ताला का फ़ख्र फरमाना क्या सिर्फ़ इसी अमल की वजह से साथ कोई और अमल भी है, मैंने इसलिए तुम्हें कसम देकर पूछा है। तो अब देखो हज़रत अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम के ज़िक्र के हल्क़े में शिरकत फरमाते। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी निशापुरी रहमतुल्लाह फ़ा 261 हिजरी सही मुस्लिम हदीस नंबर 4869 फरमाते हैं अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल ख़रज मुआविया अला हल्क़तिन फ़िल मस्जिद फ़क़ाल मा अजलसकुम क़ालू जलसना नज़्कुरुल्लाह क़ाल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक क़ाल अमा इन्नी लम अस्तहलिफ़कुम तुहमतन लकुम वमा कान अहदुम बिमंज़िलती मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल्ल अन्हु हदीसन मिन्नी व इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रज अला हल्क़तिन मिन अस्सहाबी फ़क़ाल मा अजलसकुम क़ालू जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्न बिही अलैना क़ाल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक क़ाल अमा इन्नी लम अस्तहलिफ़कुम तुहमतन लकुम वलाकिन्नहु अतानी जिब्रील फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपने मुबारक अमल देखा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस देखी, दीगर सहाबा किराम का अमल देखा और ज़िक्र के हल्के पर अल्लाह का फ़ख्र करना देखा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा हमें भी इसका अहतमाम करना चाहिए, ज़िक्रुल्लाह का अहतमाम करें, ज़िक्रुल्लाह की मजालिस कायम करें, ज़िक्रुल्लाह के हल्के लगाएं, इसका अहतमाम करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका अहतमाम करता हूँ और अल्लाह की तौफ़ीक से अपने घर में कोई भी ना हो, अपनी अहलिया साथ हो तो उनको साथ बिठा कर हम दोनों ज़िक्र कर लेते हैं, बच्चे साथ हो उनको बिठा कर ज़िक्र कर लेता हूँ। कभी सफ़र जल्दी करना हो तहज्जुद के बाद तो फिर गाड़ी के अंदर अपने ड्राइवर के साथ ज़िक्र कर लेता हूँ, लेकिन अपनी तस्बीहात को पूरा करता हूँ। मैं अपना इस सबक पढ़ने वाले तमाम तलबा और तालिबात से और मेरी गुफ्तगू सुनने वाले तमाम सामईन और सामियात से गुजारिश करूँगा
کہ ذکر کا اہتمام فرمائیں، ذکر کا اہتمام فرمائیں، اللہ کے ذکر کا اہتمام فرمائیں۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدا خوفی، اللہ کا ڈر کتنا تھا، آپ صرف ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو معطل جو کہ تابعی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا ہے، آپ کی صحبت حاصل کی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابو مریم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس آئے تو معاویہ نے فرمایا خوش آمدید، مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ حضرت ابو مریم فرمانے لگے کہ میں آپ کے پاس کسی ضرورت کے لیے نہیں آیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سنی ہے، میں اس وجہ سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کیا سنائی؟ فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو مسلمانوں کا کوئی ذمہ سونپ دیا گیا اور اس نے اپنے دروازے کو بند رکھا اور حاجت مند اس تک نہ پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس کی حاجات کو پورا نہیں فرماتے اور آسمان کے دروازے بند کرتے ہیں۔ یعنی جس شخص کو اللہ کو منصب دے اور لوگوں کی ضرورتیں اسے پوری ہو سکیں اور دروازہ بند رکھے، لوگوں کی حاجات پوری نہ کرے، اللہ تعالیٰ آسمان کا دروازہ بند کرتے ہیں اور اس بندے کی حاجات کو پورا نہیں فرماتے۔ یہ جب حدیث پاک سنی، فاقب معاویہ تو جب کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور رونے لگے، اور پھر فرمایا کہ ابو مریم یہ دوبارہ حدیث سناؤ۔ انہوں نے دوبارہ حدیث سنائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربان تھے سعد، فرمایا ادولی سعد کو بلاؤ۔ جب سعد تشریف لائے تو فرمایا کہ اے ابو مریم حدث انت کما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے حدیث اللہ کے نبی سنی ہے پھر بیان کرو۔ تیسری بار دیکھو، جب حدیث مبارک بیان کر دی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہم انی اخلو ھذا من عنقی واجعلہ فی عنق سعد، میں یہ اپنی گردن سے ذمہ داری اتار کر سعد کی گردن میں ڈالتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا من جاء یستأذن علی فأذن لہ، اے سعد جب بھی کوئی شخص اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کو میرے پاس لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ جو توفیق عطا فرمائیں گے میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارک کو سنا اور عمل کیا۔ چنانچہ امام سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، مسند الشامیین، حدیث نمبر 2559، فرماتے ہیں عن ابی المعطل رحمہ اللہ وقد ادرک معاویہ رضی اللہ عنہ قال اقبل ابو مریم صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى معاویہ فلما دخل علی قال مرحبا ها هنا یا ابا مریم فقال انی لم اجئک طالب حاجت ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من ولي من امر المسلمين شيئا فاغلق بابه دون ذوي الفقر والحاجه اغلق الله عن فقره وحاجته باب السماء فاكب معاويه يبكي ثم قال ارد حديثك يا ابا مريم فرده ثم قال معاويه ادعو لي سعد وكان حاجبه فدعي فقال يا ابا مريم حدث انت كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه ابو مریم فقال معاویہ اللہم انی اخلو ھذا من عنقی واجعلہ فی عنق سعد من جاء یستأذن علی فأذن لہ یقضی اللہ عز وجل لسانی ما قضا۔ یہاں سے ہمیں سبق ملا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب دیا ہے، آپ کسی ادارے کے محتمم ہیں، کسی مسجد کے امام اور متولی ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، یا کوئی بھی آپ کے پاس معمولی ذمہ داری ہے اور لوگ آپ سے حاجات کو لے کر آئیں تو ان کی حاجت کو اللہ کے لیے پورا فرمائیں، ان کی حاجت کو خالی حاجت والے کو واپس مت جانے دیں۔ آپ یقین فرمائیں کہ میرا اپنا معمول ہے، میں نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو کہہ رکھا ہے کہ کوئی خاتون بھی حاجت مند آپ کے پاس آئے، آپ نے اس کو خالی واپس نہیں بھیجنا۔ ہاں اس نے آپ سے 1,00,000 مانگا ہے، آپ کے پاس حیثیت 100 کی ہے تو اتنی دیں، جتنا ہے دیں، لیکن دے ضرور۔ آج حاجت مند آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے اس کو خالی واپس کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کر اللہ کے دروازے پر جائیں اللہ ہمیں واپس کر دے، ایسا نہ کریں۔ حاجت مندوں کی اللہ کے لیے حاجات کو پورا فرمائیں اور اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ مرکز اہل سنت والجماعت میں ہمیشہ معمول بنا رکھا ہے، اور
میں جب بھی وہاں پہ ہوتا تو میری باہر خدمت پہ جو طالب علم ہوتا میں کہہ رکھتا تھا کوئی طالب علم بھی چھوٹے سے چھوٹا غریب سے غریب دور سے دور والا بھی آئے اور اس کی مجھ سے ملاقات کراؤ اور اس سے پوچھو کہ آپ کا کام کیا ہے۔ اور میں نے کہہ رکھا تھا اگر مجھے کسی نے یہ بتایا اور پتہ چلا کوئی ملنے کے لیے آیا اور آپ نے ملنے نہیں دیا تو دیکھو آپ کی خیر نہیں، مجھ تک آنے دو بندہ۔ الحمدللہ میں آج بھی اس کا پورا اہتمام کرتا ہوں کہ جس حد تک ممکن ہو اور میرے دائرہ اختیار میں ہو بحمد اللہ تعالیٰ میں اپنی دوستوں اور تعلق والوں کی حاجات کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ یہ کارگزاری سنانے کا مقصد یہ ہے جب آپ کو مجھ سے تعلق ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو لوگوں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر آخرت کس قدر رکھتے تھے آپ اندازہ فرمائیں ایک واقعے سے کہ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلاد تھے حضرت شفیع الاصبحی، وہ مدینہ منورہ ایک بار تشریف لے گئے، وہاں دیکھا لوگوں کا مجمع تھا تو ان نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص ہے اور اس کے ارد گرد مجمع موجود ہے، وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان نے کہا یہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ جب فارغ ہو گئے اکیلے ہوئے تو حضرت شفیع اصبحی ان کو ملے اور مل کر ان سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی حدیث مبارک جو سنی ہے اور سمجھی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے بیان کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسی حدیث مبارک بتاتا ہوں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنی بھی ہے اور سمجھی بھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوگی اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب آپ ہوش کے اندر آئے افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا میں آپ کو ایسی حدیث سناتا ہوں کہ اس گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ کہنا تھا پھر بے ہوشی ہو گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے پھر یہ بات فرمائی کہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے سنی بھی ہے اور سمجھی بھی ہے، اور اس وقت میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں تھا جب آپ نے مجھے حدیث مبارک سنائی۔ پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اللہ اکبر، طویل بے ہوشی رہی، یعنی 3 مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہوا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک سنائی، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامت ینزل الی العباد لیقضی بینہم وکل امت جاسیہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہر فرد گھٹنوں کے بل پڑا فریاد کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت فیصلہ کریں گے فَأَوَّلُ مَن يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، سب سے پہلے وہ شخص بلایا جائے گا جس نے قرآن کریم کو جمع کیا، یعنی قرآن کا حافظ۔ وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور شہید کو بلایا جائے گا۔ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، اور وہ شخص کو بلایا جائے گا کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ یہ حدیث چونکہ طویل ہے میں مکمل حدیث نہیں پڑھ رہا۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، انہوں نے یہ روایت جامع ترمذی حدیث نمبر 2382 وہاں نقل کی ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بلائیں گے، نمبر 1 حافظ کو، نمبر 2 شہید کو، نمبر 3 اس شخص کو جس کو اللہ نے بہت مال دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قاری سے پوچھیں گے الم اعلم کا ما انزلت علی رسولی، جو میں نے اپنے پیغمبر پر قرآن اتارا ہم نے تمہیں سکھایا، جو کہے گا بالکل یا اللہ، فرمائیں گے فما عملتا فیما علمتا، جو قرآن کا علم آپ کو دیا گیا اس پر آپ نے کیا عمل کیا۔ مراد صرف حافظ نہیں ہے، قرآن کریم کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، دین کا علم رکھنے والا۔ انہوں نے کہا کہ کنت اقوم به آناء اللیل و آناء النہار، میں دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے۔ وتقول له الملائکہ کذبت، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے بل اردت ان یقال ان فلانا قارئ، یہ اس لیے تاکہ لوگ کہیں گے بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، بڑی گفتگو کرتا ہے، کیا بات ہے۔ وہ لوگوں نے کہہ دیا، وہ لوگ فقط قیل ذالک، اس کے بعد ویؤتی بصاحب المال، پھر سخی کو، پھر صاحب مال کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے الم اوسع علیک حتی لم اداک تحتاج الی احد، ہم نے تجھے اتنے وسعت دی کہ دنیا میں تو کسی کا محتاج نہیں تھا۔ کہے گا یا رب کیوں نہیں اللہ، بلا یا رب۔ اللہ فرمائیں گے فماذا عملت فیما آتیتک، جو میں نے مال دیا تو نے کہاں خرچ کیا۔ وہ کہے گا کنت اصل الرحم وتصدق، اے اللہ میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا اور عام لوگوں کو صدقہ دیتا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
بل اردت ان یقال فلان الجواد، یہ تو اس لیے تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بہت سخی آدمی ہیں، تو لوگوں نے کہہ دیا فقط قیل ذلک ویؤتی بالذی قتل فی سبیل اللہ، پھر اس کو جو شہید ہوا اس کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا فیما قضا قتلتا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا امرت بالجہاد فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت، یا اللہ مجھے جہاد کا حکم تھا، میں نے قتال کیا، پھر میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے بل اردت ان یقال فلان جریء، یہ اس لیے تھا کہ لوگ کے بہت دلیر آدمی ہے، بہت بہادر ہے۔ فقط قیل ذلک، لوگوں نے کہہ دیا۔ ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکبتئی، اللہ اکبر، علی رکبتی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ضرب علی رکبتی، آپ نے میرے گھٹنے پر آپ نے ہاتھ مارا، اور ہاتھ میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا، اور پھر آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، ابو ہریرہ یہ تین شخص وہ ہیں، یہ تین اللہ کی مخلوق میں سے تین یہ پہلے وہ شخص ہوں گے کہ جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ جہنم کا ایندھن بنے گے، جس طرح لکڑی ڈالتے ہیں اور اس کو آگ لگاتے ہیں پھر اسے آگ بھڑکتی ہے، تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آپ بتائیں آگے آگ کا کیا عالم ہوگا۔ الولید ابو عثمان جو راوی ہے وہ فرماتے ہیں عقبہ بن مسلم نے مجھے بتایا کہ جب شفیع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ آپ نے ان کو حدیث پاک سنائی حضرت ابو ہریرہ والی، حضرت معاویہ فرمانے لگے قد فعل بہؤلاء ھذا فکیف بمن وکیف بمن بقی من الناس، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو دین کا سمجھ رکھنے والے، اللہ کے نام پہ شہید قتل ہونے والے اور مال خرچ کرنے والے دین کے نام پر، یہ ان کی حالت ہے، تو جو باقی لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ فرمانا تھا۔ ثم بکا معاویہ تو بکا ان شدیدہ، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت روئے حتیٰ ظننا انہ ہالک، ہم نے سمجھا کہ شاید یہ فوت ہو جائیں گے۔ وقلنا اللہ اکبر، ہم نے سمجھا کہ فوت ہو جائیں گے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افاقہ ہوا ومسعن وجہی، آپ نے چہرے کو پوچھا، جیسے آدمی رونے والا آنسو پوچھتا ہے پھر بات کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صدق اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کان یعملون، جو شخص دنیا کی زیب و زینت کو چاہتا ہے اس کو دنیا مل جاتی ہے، آخرت میں برباد ہو جاتا ہے، اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ پھر آیت کریمہ پڑھی۔ اب دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث مبارک پڑھی تو کس قدر ڈرے اور خوف زدہ ہوئے۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنی حالت پہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا دین کا کام کرنا کہ شہرت کے لیے تو نہیں ہے، کہیں پیسے کے لیے تو نہیں ہے، کہیں دنیا کے لیے تو نہیں ہے، کہیں اپنی عزت کے لیے تو نہیں ہے، کہیں مال خرچ کرنا دنیا کی جاہ و جلال کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ان واقعات کے سننے کا مقصد صرف سننا نہیں ہے بلکہ اپنی عملی زندگی کو درست کرنا ہے، خود کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے خود کو شریعت کے مطابق چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ عاجزی اور انکساری دیکھیں۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ وفات 275 ہجری، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5231۔ آپ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے تو عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے اور ابن عامر یہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ دیکھو ابن عامر بیٹھ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا من احب ان یمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص یہ خواہش ہو کہ جب میں آؤں تو لوگ اٹھ کر مجھے ملیں، کھڑے ہو میرے سامنے، کھڑے ہو کر استقبال کریں، اس شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ اکبر، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت عبرت کی چیز ہے۔ یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہے کہ جب کوئی بڑا آئے تو بیٹھنے والے کھڑے ہو کر استقبال کریں اور کرنا چاہیے،
حدیث پاک موجود ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوموا الی سیدکم معاذ، تمہارے سردار، قوموا الی سیدکم سعد، تمہارے سردار سعد آئے ہیں، تم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو۔ ایک ہے کہ جو بیٹھے والے ہیں، جن کے پاس کوئی بڑا آیا ہے، ان کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں، جن کو عزت دیں، یہ بات الگ ہے۔ اور ایک ہے آنے والے کے دل میں یہ خواہش ہونا کہ لوگ کھڑے ہو کر مجھے ملیں اور میرا استقبال کریں، اور اگر کوئی کھڑا ہو کر نہ ملے اس کے چہرے کے رنگ بدل لیں اور وہ اپنی اس کو بے عزتی سمجھے، یہ دو باتیں الگ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اگر کوئی شخص آئے تو تم کھڑے ہو کر اس کو نہ ملو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ ملنے کے لیے آتی ہے، آپ کی بیٹی تھی، آپ سے چھوٹی تھی، آپ ان کو بھی کھڑے ہو کر ملتے اور آپ ان کی پیشانی کا بوسہ بھی لیتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آئے تم اس کے لیے کھڑے نہ ہو، بلکہ یہ فرمایا جو آتا ہے اس کے دل میں یہ کبر نہ ہو کہ لوگ مجھے کھڑے ہو کر ملیں۔ دونوں باتوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس ہم نے اپنا اہتمام اس کا کرنا، اپنے نفس کی نگرانی کرنی ہے، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کھڑے ہو کر ملیں، ہمارے استقبال کریں، اور اگر نہ کھڑے ہوں تو ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے کہ نہیں، ذرا اس کو دیکھیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایفائے عہد کیسے فرماتے اور وعدے کی پابندی کیسے کرتے، کس طرح اس پر عمل کرتے جب کوئی بات سنی۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ، وفات 275 ہجری، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2761، روایت بیان کی ہے۔ حضرت سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک مدت تک معاہدہ تھا کہ فلاں مدت تک جنگ بندی ہے، اس کے بعد ہم آپس میں جنگ کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی چال چلی کہ جب معاہدہ تھا تو آپ اپنی فوجوں کو لے کر چلتے رہے اور بالکل یوں سمجھیں کہ بارڈر کے قریب لے گئے۔ جب صبح معاہدہ ختم ہونا تھا، یہ رات معاہدہ ختم ہوا، آپ نے اچانک ان کو سنبھلنے نہ دیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ یہ آپ کی جنگی چال تھی اور آپ کے خیال میں درست تھا۔ جب آپ نے حملہ کیا تو فوراً اللہ اکبر کہتے ہیں ایک شخص نے کہا، بڑے زور سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء اللہ غدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے کہا، اور پھر کہا وعدے کی پابندی کرو، دھوکہ مت دو۔ لوگوں نے دیکھا صحابی عمر بن عبسہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بس بندہ بھیجا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کون سی وعدے کی پابندی نہیں کی، وعدہ ہماری جنگ بندی کی مدت ختم ہے تو ہم نے حملہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یشد عقدۃ ولا یحلها حتی ینقضی امدها فرجع ما فیہا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص اور کسی قوم کے درمیان عہد ہو تو کسی بندے کو عہد کو توڑنا نہیں چاہیے جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو۔ آپ نے عہد کو توڑا ہے، کیوں؟ جب آپ ان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تھا، آپ کو چاہیے تھا آپ کی فوجیں اپنی جگہ پر رہتی، ان کی فوجیں اپنی جگہ پر رہتی، جب جنگ بندی کی مدت پوری ہوتی پھر آپ حرکت کرتے۔ آپ نے اس سے فائدہ اٹھا کے رات کی تنہائی میں ان کے سر پہ چلے گئے اور صبح اچانک حملہ کر دیا، یہ وعدے کے خلاف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ فوراً رک گئے اور آپ فرمایا فوجیں واپس کر دو۔ اس طرح جنگ میں کوئی جرنیل کیسے پیچھے ہٹتا ہے، یہ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ جو آپ نے پہلے اپنے اجتہاد سے سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور جب اس کے مقابلے میں صریح نص آ گئی تو آپ فوراً خاموش ہو گئے اور اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر عمل کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ کے یعنی بردباری میں بہت مشہور تھے، آپ کے اخلاق عالی بہت بلند تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ ان کے بارے میں ہے کہ آپ حلم میں ضرب المثل تھے۔ جس طرح کوئی شخص دلیر ہونا اور اس کہتے ہیں یاد یہ تو عمر ہے، اگر کوئی بہت گہرا دوست ہو کہتے ہیں تو صدیق ہے، جگری یار ہو دکھوں کا ساتھی ہو کہتے ہیں میرا یار غار ہے، اگر کوئی خوبصورت ہو تو کہتے ہیں یار یہ تو یوسف ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جب کوئی شخص بردباری کے اندر بہت اعلیٰ ہو تو کہتے ہیں معاویہ ہے، یعنی آپ حلم اور بردباری میں یہاں تھے۔ حضرت امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، تاریخ اسلام وفیات المشاہیر والآلام میں فرماتے ہیں وَكَانَ يُضْرَبُ الْمَثَلُ بِحِلْمِ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت معاویہ حلم اور بردباری میں ضرب المثل بن گئے تھے۔ اسی طرح امام صاحبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الاسلام فیات المشاہیر والآلام میں فرماتے ہیں وان قبیصۃ رحمہ اللہ قال صحبت معاویہ رضی اللہ عنہ، قبیصہ کہتے ہیں میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا ہوں، فما رأیت رجلا اسقل حلما، میں نے ان سے زیادہ کو بردبار نہیں دیکھا، ولا ابطأ جہلا، اور میں نے ان سے زیادہ کچھ جہالت سے کنارہ کش نہیں دیکھا، بلا ابعد اناتا منہ، اور میں نے ان سے زیادہ کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو تحمل میں ان سے بڑھ کر ہو، یعنی آپ بردبار تھے، آپ حلیم تھے، اور جہالت سے بالکل آپ کنارہ کشی کرنے والے آدمی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کسی نے کوئی نصیحت کی ہے تو آپ نے اس نصیحت کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ کے خط لکھا، کیوں لکھا؟ وہ سمجھتے تھے حضرت معاویہ کو نصیحت کی جائے تو یہ قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 1277 فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من الصلاۃ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو آپ یہ کلمات پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ نصیحت اس امید پر تھی نا کہ اس بات کو عمل کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم نے حدیث پڑھی ہے، میں اور آپ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ بہت مختصر ہے، کوئی لمبی دعا نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی الفاظ کیا ہے آپ نے یاد ہے سب کو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا اہتمام کریں اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ نہیں کہ لوگ نصیحت کرتے، بلکہ آپ نے خود بسا اوقات نصیحت کے لیے فرمائش کی۔ چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 2414، یہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کو باقاعدہ خط لکھا کہ مجھے آپ کو مختصر سی نصیحت فرمائیں۔ کتب معاویۃ الی عائشہ ام المؤمنین ان اکتبی الی کتابا توصینی فی ولا تکثری علی، مختصر سی فکتبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی معاویہ، ام المؤمنین نصیحت لکھی، فرمایا سلام علیک، پہلے سلام کیا، اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیکم۔ فرمان لگی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی برداشت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما لیتے، اور جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب اسے پتہ چلا کہ بڑوں سے نصیحت کی درخواست بھی کرنی چاہیے، مختصر لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، مختصر سے نصیحت فرما دیں، اور نصیحت کرنے والے شروع میں بھی سلام، آخر میں بھی سلام لکھ دیں۔ یہ سب باتیں یہاں سے معلوم ہو رہی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مزاج مبارک تھا، آپ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، باوجود اس کے کہ آپ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، مکارم کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مزاج مبارک یہ تھا کہ وہ مزاح بھی فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارک ہے کہ آپ مزاح بھی فرماتے تھے، چھوٹوں سے بھی بڑوں سے بھی مزاح۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخص میں ایک خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں گھر بنانا چاہتا ہوں، مجھے آپ 12,000 لکڑیاں دیں، 12,000 لکڑیاں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ کہا جی بصرہ میں۔ فرمایا کتنا بڑا گھر ہے؟ اس نے کہا جی فرسخان فی فرسخین، فرسخ کہتے ہیں 5.5 کلومیٹر کو،
یعنی وہ 11 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر چوڑا ہے، 11 کلومیٹر بائی 11 کلومیٹر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لا تقل داری بالبصرہ ولکن قل البصرۃ فی داری، تو یہ نہ کہے کہ میرا گھر بصرہ میں ہے، بلکہ یوں کہے کہ بصرہ میرے گھر میں ہے۔ تجھے یہ کہنا چاہیے 12,000 لکڑی تو نے گھر کے لیے نہیں ہے، تو اتنا بڑا گھر تو نے کیا بنانا ہے؟ تو کس طرح آپ نے مضاف فرمایا کہ یہ نہ کہے کہ میرا گھر بصرہ میں ہے، بلکہ یوں کہے کہ بصرہ میرے گھر میں ہے، تجھے یوں کہنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی عادت مبارک تھی، آپ جس طرح نصیحتیں سنتے تھے نصاحہ کیا بھی کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین نصیحت امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلاذری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری انہوں نے نقل فرمائی ہے، اور بہت بہترین بڑے جامع قسم کے الفاظ ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن واقد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا افضل ما اوتیہ الرجل العقل، افضل ما اوتیہ الرجل العقل والحلم، بہترین نعمت جو کسی شخص کو دی گئی ہے، نمبر 1 وہ عقل ہے، اور نمبر 2 وہ بردباری ہے۔ بہترین نعمت جو کسی شخص کو دی گئی ہے، نمبر 1 عقل اور نمبر 2 بردباری ہے۔ فَإِن ذُكِّرَ ذَكَرَ، اس کو نصیحت کی جائے تو نصیحت قبول کرتا ہے۔ وَإِن أُعْطِيَ شَكَرَ، کوئی نعمت دی جائے، ہدیہ دیا جائے تو شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِن ابْتُلِيَ صبر، تکلیف میں مبتلا ہو تو صبر کرتا ہے، مصیبت آ جائے تو برداشت کرتا ہے۔ وَإِن غَضِبَ كَظَمَ، جب غصہ ہو تو غصہ پی لیتا ہے۔ وَإِن قَدَرَ غَفَرَ، اور جس نے تکلیف دی جب اس پر اس کو قدرت مل جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ، اور جب اس شخص کی طرف کوئی برائی کرے تو یہ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن وَعَظَ ازْدَجَرَ، اور جب کوئی نصیحت کرے تو یہ رک جاتا ہے، برائی سے باز آ جاتا ہے۔ یہ امام احمد بن یحییٰ نے انصاب الاشراف البلاذری کے اندر یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں نقل فرمائی ہیں۔ میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحتیں سنتے بھی تھے اور پر اثر اور مختصر آپ نصیحتیں فرماتے بھی تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرمین شریفین کی نگہداشت کا اہتمام فرمائی، یعنی حرمین شریفین میں جو آثار تھے آپ نے اس کو بہت محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلاذری رحمہ اللہ تعالی وفات 279 ہجری فتوح البلدان میں فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے کہا قال درس شیء من معالم الحرم علی عہد معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حرمین کے آثار مٹنے لگے تو انہوں نے مروان بن حکم کو لکھا، یہ ان کی طرف سے گورنر تھے، اور فرمایا کہ ان کان کرز بن علقمۃ الخزائی حیا ان یکلفہ اقامت معالم الحرام لمعرفتہ بہا، اگر حضرت کرز بن علقمہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوں تو آپ ان کو تکلیف دیں، یعنی ان سے گزارش کریں کہ آپ انہیں کہیں آپ تشریف لائیں اور ہمیں آثار بتا دیں حرم کے تاکہ ہم اس کو محفوظ کر سکیں۔ چنانچہ وہ چونکہ بوڑھے تھے وہ ان کو لائے اور انہوں نے آ کر اس کی نشاندہی فرمائی۔ فَقَامَهَا عَلَيْهِ فَيَ مَوَازُ الْأَنْصَابِ الْيَوْمِ، کہتے ہیں آج تک وہ یعنی اس مصنف کے دور تک 279 ان کی وفات ہے، یہ فرماتے ہیں جو آثار تھے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مروان کے محفوظ کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری تہذیب التہذیب کے اندر فرماتے ہیں ان مروان لما کان والی المدینہ من قبل معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مروان یہ مدینہ کے گورنر تھے، تو انہوں نے ارسل الی ابی قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پر پیغام بھیجا تاکہ وہ تشریف لائیں اور ان کو وہ جگہ دکھائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، کوئی یادگار ہو حضور پاک وہ بتائیں، کوئی صحابہ کی یادگار ہو بتائیں، لیوریہ مواقف النبی و اصحابہ، لیوریہ مواقف النبی و اصحابہ فانطلق معہ فاراہ، چنانچہ ابو قتادہ تشریف لائے
اور انہوں نے وہ تمام جگہیں حضرت ان کو گورنر کو دکھائیں اور نے اس کو درست فرمایا۔ اسی طرح امام عمر بن شبہ بن عبیدہ بن ریتہ النمیری رحمہ اللہ وفات 262 ہجری، انہوں نے تاریخ المدینہ لابن شبہ کے اندر نقل کیا ہے ان الذی بنا حوالیہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاز معاویۃ بن ابی سفیان کہ امر بذالک مروان بن الحکم، مروان بن حکم جو معاویہ کی طرف سے گورنر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہوں نے مسجد نبی کے ارد گرد جو حفاظتی دیوار تھی حصار، وہ بھی انہوں نے بنایا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں اور خوبیاں تھی، نظریاتی اور فکری اعتبار سے بھی آپ نے کتنا خیال فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ توسل کے بھی قائل تھے، جس طرح ہم توسل بذوات صالحہ کے قائل ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی قائل تھے۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد ابن سعد البصری رحمہ اللہ وفات 230 ہجری من الطبقات الکبریٰ لابن سعد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ سلیم بن عامر الخبائری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قحط سالی ہوگی، حضرت معاویہ بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ باہر رضی اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل دمشق یہ باہر آئے اور اب ظاہر بارش کی دعا مانگنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پوچھا این یزید بن الاسود الجرشی، یزید بن اسود جرشی رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، یہ کہاں ہیں؟ فنادہ الناس، لوگوں نے پکارا، ان کو لایا گیا۔ جب وہ تشریف لائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا فصاعد المنبر، وہ ممبر پر چڑھے، حضرت معاویہ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور الفاظ کیا تھے؟ فرمایا اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا و افضلنا، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس شخص کی سفارشی، اس شخص کو سفارشی بنا کر جو ہم میں سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نستشفع الیک بیزید بن الاسود الجرشی، پھر اس بندے کی وضاحت کی، اس سے مراد کون ہے؟ کہا یا اللہ میں یزید بن اسود الجرشی کو آپ کا وسیلہ دے کر میں آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا یا یزید ارفع یدیک الی اللہ، آپ بھی اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ انہیں اللہ سے دعا مانگی، لوگوں نے دعا مانگی، کہتے ہیں فما کان اوشک انصارت صحابۃ فی المغرب وحبت لها ریح فسقینا حتی کاد الناس لا یصلون الی منازلہم، اتنی بارش برسی کہ لوگوں کے لیے گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا، اتنی بارش برسی کہ لوگوں کے لیے گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا، اس قدر بارش آئی۔ خیر میں نے یہ حوالہ اس بات پر پیش کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسل کے قائل تھے، اور ہمارا بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا کہ ہم توسل اور وسیلہ کے قائل ہیں، تو ہمیں اپنے نظریات کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے، کبھی بھی اپنے نظریات کو ترک نہیں کرنا۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غزوات کتنے ہوئے، فتوحات کتنے ہوئی، میں چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سنوار کہ آپ نے کس قدر اسلامی فتوحات کے دائرہ کو وسیع کیا اور کس قدر علاقے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے۔ چنانچہ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الزابی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، حضرت نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فتوحات کو سنوار العبر فی خبر من غبر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں 27 ہجری کو فیہا رکب معاویۃ بالجیش فی البحر وغزا قبرص، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 27 ہجری کو پہلا بحری بیڑا لے کر قبرص کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے وہاں پر غزوہ کیا اور جہاد کیا۔ 32 ہجری فیہا سار معاویۃ وتوغل فی الروم فالتقى العدو بالقرب من القسطنطنیہ، یہ قسطنطنیہ جس کو استنبول کہتے ہیں، جہاں پر آج بیٹھ کر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ قسطنطنیہ وہ شہر ہے کہ 32 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حملہ کیا، اگرچہ اس وقت فتح نہیں ہو سکا تھا کیونکہ موسم ناسازگار ہوا تھا، ان کو واپس جانا پڑا، لیکن پہلا حملہ یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن 32 ہجری میں کیا۔ 33 ہجری فیہا غزا معاویۃ افرنتیہ و ملتیہ، سن 33 ہجری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے افرنتیہ اور ملتیہ کا جہاد کیا۔ 35 ہجری فیہا غزوۃ ذی خشب وعلی الناس معاویہ،
ذی خشب غزوہ ہوا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں، اور 42 ہجری فیہا غزا عبد الرحمن بن سمرہ سجستان فافتحها زرنجہ وغیرہ بصار راشد بن عمر فشن الغارات وغل فی بلاد سندھ۔ 42 ہجری میں عبد الرحمن بن سمرہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی سجستان میں جہاد کیا، زرنج اور دیگر علاقے فتح کیے، اور راشد بن عمر نے سندھ کی طرف پیش قدمی فرمائی 42 ہجری کو۔ 43 ہجری فیہا فتحت الرخج من ارض سجستان وافتتح عقبۃ بن النافع کورا من بلاد سودان، اور 43 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں سرزمین سجستان کا علاقہ رخج یہ فتح ہوا، اور عقبہ بن نافع رحمہ اللہ نے سوڈان کے بعض علاقوں کو فتح فرمایا۔ 44 ہجری فیہا افتتح عبد الرحمن بن سمرہ مدینۃ کابل وفیہا غزل محلب بن ابی صفرۃ فی ارض الہند ووصل الی قندابیل فالتقى العدو فہزمہ۔ 44 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کابل افغانستان کو فتح کیا، اور اسی سال محلب بن ابی صفرہ حضرت معاویہ کی سرپرستی میں ہندوستان کے بعض علاقے آپ نے فتح کیے، اور قندابیر کی سرحدوں تک جا پہنچے، دشمن سے ٹاکرا ہوا اور انہیں شکست دی۔ سندھ میں حضرت معاویہ کے دور میں حملہ ہے، ہندوستان میں حضرت معاویہ کے دور میں ہے، افریقہ میں حضرت معاویہ کے دور میں ہے، قسطنطنیہ حضرت معاویہ کے دور میں، آپ اندازہ فرمائیں کس قدر فتوحات آپ کے دور کے اندر۔ 45 ہجری فیہا غزا معاویہ بن حدیج افریقیہ۔ 45 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں معاویہ بن حدیج نے افریقہ کے بعض علاقوں کو فتح کیا۔ 47 ہجری وغزا رویفی بن ثابت الانصاری امیر اطرابلس الغرب الافریقیہ۔ 47 ہجری میں رویفہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں افریقہ کے بعد دیگر علاقوں کو بھی فتح فرمایا، مغربی طرابلس کے افریقہ کو۔ وفیہا سن 54 ہجری فیہا غزا عبید اللہ بن زیاد فقطع نہر جیحون الی بخارا۔ 54 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں عبید اللہ بن زیاد نے جنگ لڑی اور نہر جیحون کو پار کر بخارا تک پہنچے۔ 56 ہجری فیہا استعمل معاویہ سعید بن عثمان بن عفان علی خراسان فغزا سمرقند۔ 56 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سعید بن عثمان بن عفان کو خراسان پر عامل بنایا گورنر، اور انہوں نے سمرقند کو فتح کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، دور حکومت اور دور امارت میں کس قدر فتوحات ہوئی ہیں۔ قیروان یہ افریقہ، مغربی افریقہ کا مشہور شہر ہے، کافی عرصہ تک افریقہ کا دارالسلطنت رہا ہے، گورنر افریقہ بھی یہاں قیام کیا کرتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عقبہ بن نافع فہری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ 18 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین بھی تھے۔ انہوں نے چاہا کہ ہم اس علاقے میں ایک مستقل چھونی بنا دیں، اپنا پڑاؤ بنا دیں جہاں پر ہماری فوجیں ٹھہریں۔ ان نے جس علاقے کا انتخاب کیا، اب وہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں گھنے جنگل تھے بہت زیادہ، اور یعنی بظاہر دلدل اور گنجان علاقہ تھا، اور رہنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ ان 18 صحابہ کرام کے ساتھ وہ جنگل میں تشریف فرما ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے وہاں سانپوں کو، جانوروں کو اور درندوں کو جو خطاب فرمایا وہ سننے والا ہے۔ امام شہاب الدین ابو عبداللہ یعقوب بن عبداللہ الرومی الحموی رحمہ اللہ، وفات 626 ہجری، موجم البلدان میں فرماتے ہیں، انہوں نے خطبہ دیا، کیا ایھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا عنا فإنا نازلون فمن وجدناہ بعد قتلناہ۔ ان کے ساتھ 18 صحابہ تھے۔ اب ان صحابہ کرام نے کیا خطبہ دیا؟ کہا، اے موذی درندوں اور جانوروں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر اس اعلان کے بعد بھی تم میں سے کوئی یہاں نظر آیا، ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ یہ کہنا تھا، اللہ اکبر۔ فنظر الناس یومئذ الی امر ہائل، وہاں جو بربر قبیلہ تھا انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، کان الصبع یحمل اشبالہ والذئب یحمل اجراءہ والحیۃ تحمل اولادہا وهم خارجون اسرابا اسرابا۔
کہ ہر جانور اپنے بچوں کو لیا ہوا ہے، حتیٰ کہ سانپ کا بچہ جو سپولیا تھا وہ بھی سانپ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور انہیں جنگل کو خالی کر دیا۔ تو اس واقعے نے فحمل ذالک کثیر من البربر علی الاسلام، اس واقعے کی وجہ سے بربری قوم کی بہت بڑی تعداد نے کلمہ پڑھ لیا۔ آگے کہتے ہیں ثم اختت دارا للامارہ واختت الناس حولا وقاموا بعد ذلك 40 عاما لا يرون فيها حية ولا اقربا، کہتے ہیں اس واقعے کی 40 سال بعد تک کوئی سانپ اور بچھو وہاں پہ نظر نہیں آتا تھا، یوں اس جنگل کو خالی کر دیا گیا۔ خیر، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس قدر فتوحات ہوئی ہیں، اور آپ نے کتنی فتوحات فرمائی ہیں، اور کس قدر، کہاں افریقہ، کہاں ہندوستان، کہاں یہ بخارا، سمرقند، افغانستان اور کہاں سندھ، ان سب علاقوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح فرمایا۔ اچھا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فتح فرمانے کے بعد کتنے علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر آپ نے آباد کاری کی داغ بیل ڈالی، اور اسلامی فوج کے لیے آپ نے چھونیاں قائم کی۔ اس سلسلے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے علاقے تھے کہ جہاں پہ آپ نے مراکز قائم کیے، فوجی چھونیاں بنائیں اور مجاہدین کے لیے مستقل ٹھکانے بنائے۔ آپ نے مرعش اور انطرطوس، مرقیہ، بولنیاس وغیرہ کتنے شہر تھے جہاں اپنے فوجی چھونیاں بنائیں۔ چنانچہ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری فتوح البلدان میں لکھتے ہیں، فتح عبادہ والمسلمون مع انطرطوس، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان مجاہدین کے ساتھ مل کر انطرطوس کو فتح کیا۔ وکان حصنا، یہ بہت بڑا قلعہ تھا۔ ثم جلا عنہ اہل، لوگ اس کو چھوڑ کر دوڑ گئے۔ فبنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انطرطوس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر انطرطوس کو دوبارہ آباد کروایا۔ آگے ومسرہ، شہر بنا دیا۔ واقطع بہل قطاع، لوگوں کو جگیریں دے دی۔ وکذالک فعل بمرقیہ و بولونیاس، اسی طرح مرقیہ اور بولونیاس جو شہر تھے حضرت معاویہ نے ان کو آباد فرمایا۔ اسی طرح امام احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں، وکان معاویہ بنا مدینۃ مرعش واسکنھا جندہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرعش نامی شہر کی بنیاد رکھی، آپ نے اس کو آباد فرمایا، اور وہاں پہ آپ نے فوجی چھونی قائم فرمائی۔ اچھا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مراکز نہیں، آپ نے یعنی نہریں کھدوائی کئی علاقوں میں، نہریں کھدوائیں، کتنا بڑا کارنامہ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں میدان احد کے قریب قنات معاویہ کے نام سے آپ نے ایک نہر کھدوائی، اور وہاں ایسا واقعہ بھی پیش آیا چونکہ نہر اصحاب احد جو شہداء تھے ان کی قبور کے ذرا قریب تھی، تو پانی کو بعض قبور کی طرف جانے لگا، تو آپ نے اعلان فرمایا بھی جن کے جو اقرباء یا مدفون ہیں وہ ان کو کسی اور جگہ پر منتقل کر لیں۔ چنانچہ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی رحمہ اللہ وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3,945 فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صرخ بنا الی قتلانا یوم احد اذا اجرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ العین فاستخرجناہم بعد 40 سنہ لینۃ اجسادہم تتسنى اطرافہم۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ واقعہ احد کے 40 سال بعد جب وہاں نہر کھودی گئی اور پانی قبور کی طرف جانے لگا، ہمیں اعلان کیا کہ اپنے جو اقرباء کو یہاں سے منتقل کرو۔ 40 سال بعد ہم نے ان مدفونوں کو دیکھا تو فرمایا لینۃ اجسادھا، ان کے جسم بالکل نرم تر و تازہ تھے۔ اللہ اکبر، کو بالکل تر و تازہ ان کے اجسام تھے، اور ان کے ہاتھ پر بالکل ڈھیلے تھے۔ تتسنى اطرافہم۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے قریب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا بند بنوایا کہ بارشوں کا پانی وہاں جمع ہو اور جانوروں کو دقت پیش نہ آئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور مواشوں کے لیے آپ نے بند بنوایا جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا اور وہاں سے جانور اور مویشی فائدہ اٹھاتے۔ چنانچہ حسن بن علی الاصفہانی وفات 311 ہجری بلاد العرب کے اندر یہ بات فرماتے ہیں، وَبِهَا وَادٍ قَدْ كَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضی اللہ عنہما حبس سیلہ بسد فهو يحتبس فیہ ماء یرده الناس بمواشیہم یسقونها وهو یسمى سد معاویہ۔ سد معاویہ کے نام پر آپ نے ایک بند بندوایا، پانی بارش کا آتا وہاں رک جاتا،
لوگ اپنے جانوروں کو لے کر جاتے اور اس پانی سے فائدہ اٹھاتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتوحات ہوئیں، علاقے فتح ہوئے، فوجی چھونیاں بنائی گئی، مراکز قائم کیے گئے اور بند بنائے گئے، نہریں کھودی گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ باتیں کہنی بہت آسان ہے اور اس پر عمل کرنے بہت مشکل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا یہ کارنامہ ہے جو آپ نے سر انجام دیا ہے۔ بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ہے کہ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 فتوح البلدان میں فرماتے ہیں، منذر بن جارود عبدی نے حضرت معاویہ بن سفیان کو خط لکھا کہ ہمیں ایک نہر کی ضرورت ہے۔ کلم المنذر بن الجارود معاویہ بن ابی سفیان فی حفر نہر سار گہری نار فکتب الی زیاد فحفر نہر ماقل۔ آپ نے زیاد اپنے گورنر کو خط لکھا کہ ان کو نہر کھدوا کے دو، اور نہر کا نام نہر ماقل رکھا گیا۔ کیوں؟ جرا علی ید ماقل بن یسار فنصب علی۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ صحابی تھے، افتتاح ان سے کروایا گیا، تو نہر کا نام بھی حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اب اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ جس طرح آج ہمارے ہاں ایک رواج ہے کسی بڑے کے ہاتھ سے مسجد کا، مدرسے کا، گھر کا افتتاح کرواتے ہیں، سنگ بنیاد رکھواتے ہیں اور پھر اس بس اوقات عمارت اس کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں، تو کسی بڑے سے اپنے گھر کی اینٹ رکھوانا، مسجد کی بنیاد رکھوانا اور کسی تعمیر کی بنیاد رکھوانا یہ غیر شرعی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین ثابت ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں خود مسجد نبی کی جب بنیاد ہوئی ہے تو پہلی اینٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھی ہے، دوسری حضرت ابو بکر نے رکھی ہے، تیسری حضرت عمر نے رکھی ہے، چوتھی حضرت عثمان نے رکھی ہے، پانچویں حضرت علی نے رکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ذہن بنا لیں کہ اتنی جلدی ان معاملات فتویٰ نہ دیں، بلکہ ہم اپنے اکابر کے جو مسلک ہے اس کو ان کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رعایا کے امور سے بھی ہمیشہ باخبر رہتے۔ چنانچہ امام ابو القاسم عبداللہ بن محمد البغوی رحمہ اللہ وفات 317 ہجری موجم الصحابہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو فیل فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے اندر ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا۔ وکان رجلا منا یکن ابو الحسن، اور ہمارے قبیلے میں نگران کا نام ابو الحسن تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ یصبح فی کل یوم فیدور علی المجالس هل ولد فیکم اللیلہ، تو وہ پوچھتا هل ولد فیکم اللیلہ، کیا آج کی رات کوئی تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اور پھر وہ پوچھتا هل حدث اللیلہ حدث، کیا کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے؟ هل نزل بکم اللیلہ نازل، کیا تمہارے کوئی مہمان آیا ہے؟ جب بتایا جاتا کہ بچہ پیدا ہوا ہے یا مہمان ہے، واقعہ پیش آیا ہے، اس کے ذمے تھا اس بچے کا نام لکھا جاتا، مہمانوں کا نام لکھا جاتا، مہمانوں کی تعداد ہوتی اور پھر واپس جا کر وہ دیوان میں درج کر دیا جاتا کہ فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، فلاں علاقے میں مہمان ہے، اتنے مہمان ہیں، اسی کے مطابق پھر ان کے اخراجات کا انتظام کیا جاتا۔ بلکہ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری فتوح البلدان میں فرماتے ہیں فلما کان معاویہ رضی اللہ عنہ فرض ذلک للفتیم، جب کوئی بچہ 2 سال کا یا 1.5 سال کا جب ماں کا دودھ چھوڑ دیتا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا وظیفہ جاری فرما دیتے۔ اللہ اکبر، سرکاری وظیفہ جاری ہوتا بچے کے دودھ چھوڑنے کے فوراً بعد کہ اس کا وظیفہ شروع ہو گیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کا خیال فرمایا۔ پھر حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے ساتھ جو بات میں بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں، خاندان نبوت سے آپ بہت زیادہ حسن سلوک فرماتے رہے، بہت زیادہ خیال فرماتے۔ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری انصاب الاشراح میں فرماتے ہیں ان معاویہ باس الی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بقلادۃ قومت 100,000 فقبلتها وقسمتها فی امہات المومنین وکانت من اسخى الناس، آپ نے ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک ہار بھیجا جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ اللہ اکبر، لیکن آپ بھی بہت زیادہ سخی تھی، آپ نے اس ہار کو تمام امہات المومنین میں اس کے مال کو تقسیم فرما دیا، فروخت کیا ہوگا جیسے بھی تو اس کی پیسوں کو تقسیم فرما دیے۔ اسی طرح حسنین کریمین سے آپ کی محبت کا عالم کیا تھا؟ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ راجری البغدادی رحمہ اللہ
وفات 360 ہجری اشر العاجری میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1963، جعفر بن محمد اپنے والد محمد سے نقل کرتے ہیں، ان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کانا یقبلان جوائز معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ حضرت حسن اور حسین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایہ کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ، امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری رحم اللہ وفات 360 ہجری اشری الآجری حدیث نمبر 1959 میں عجیب نقل کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا لقی الحسین بن علی قال مرحبا بن رسول اللہ، آپ نے جب ملاقات کی حضرت حسین تشریف لائے، فرمایا مرحبا مرحبا، ویأمر له ب300,000 3 لاکھ درہم، فرمایا ان کو ہدیہ دے 3 لاکھ درہم۔ ویلقى ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر ملے، فرمایا مرحبا بابن عمت رسول اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے خوش آمدید، بابن حواری، پیغمبر کے حواری، ان کے معاون حضرت زبیر کے بیٹے خوش آمدید، وَيَأْمُرُ لَهُ ب100,000، 1 لاکھ درہم ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ بہت محبت فرماتے تھے، چنانچہ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری رحمہ اللہ وفات 360 ہجری اشری الآجری میں فرماتے ہیں کہ سویر اپنے وارث سے نقل کرتے ہیں، ان طلقتم الحسن والحسین وافدین الی معاویہ رضی اللہ عنہم فاجازہما فقبلا، کہ میں حسن حسین کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس گیا رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جو ان شہزادوں نے قبول فرمایا، اور آپ خاندان بنو ہاشم کی بہت عزت فرماتے۔ چنانچہ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری رحمہ اللہ وفات 360 ہجری الشریعہ للآجری حدیث نمبر 1958، اس میں فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا یومن عند معاویہ، ہم ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، وقد تفرشت قریش وصنادید العرب وموالیہا اسفل سریرہ، ماں قریش کے بڑے بڑے سردار بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تخت کے نیچے بیٹھے تھے، لیکن وعقیل بن ابی طالب والحسن بن علی عن یمینی وعن یسارہ، آپ نے عقیل بن ابی طالب کو اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہزادوں کو اپنے دائیں اور بائیں اپنے تخت پر بٹھایا ہوا تھا۔ آپ بتائیں کس قدر یہ محبت فرماتے، خاندان نبوت تھے، خاندان بنو ہاشم سے، آل بیت تھے، اور ان تمام سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یعنی چند وہ معاملات اور امور جس میں حضرت معاویہ نے پہل کی ہے اور اس امت کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے وہ کام سر انجام دیے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ اس امت میں سب سے پہلا بحری جہاد حضرت معاویہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ چنانچہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری وہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأن اول من غزا البحر، یہ حضرت معاویہ کی فضیلت ہے، اس امت کے پہلے شخص ہیں جن نے بحری جہاد کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح محکمہ سیکورٹی یعنی سیکورٹی گارڈ رکھنا، حضرت معاویہ پہلے شخص ہیں کہ جن نے حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھا ہے، اور آج شخصیات کے ساتھ سیکورٹی گارڈ، شخصیات سے مراد دینی اور مذہبی شخصیات، دنیا دار تو پہلے بھی رکھا کرتے تھے لیکن دینی شخصیات کے لیے۔ حضرت امام ابو عمر خلیفہ بن خیاط بن خلیفہ شیبانی رحمہ اللہ وفات 240 ہجری تاریخ خلیفہ بن خیاط میں فرماتے ہیں، وکان رضی اللہ عنہ اول من اتخذ صاحب حرس، حضرت معاویہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے گارڈ رکھا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ، جو خلیفہ تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے۔ حضرت نے مجھے اجازت بھی دی، خلافت بھی دی چاروں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار مجھے فرمایا، ہم راولپنڈی جلسے میں اکٹھے ہوئے، میرے ساتھ گارڈ نہیں تھے، فرمایا کہ تمہارے ساتھ گارڈ کیوں نہیں؟ تو میں نے، جیسے ہم بات کہہ دیتے ہیں، میں نے کہا جو دن مقدر کے ہے وہ زندگی ہے، جب جانا ہے تو چلا ہی جانا ہے۔ حضرت مجھے فرمایا کہ نہیں، تم یہ سمجھتے ہو اگر گارڈ نہ ہوئے اور تم قتل ہوگے، تم شہید ہوگے، تمہیں اجر ملے گا، مجھے خدشہ ہے اگر تم نے حفاظت کا خیال نہ کیا اور تم شہید ہوگے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہارا مؤاخذہ ہو۔ کیوں؟
اب یہ تمہاری زبان تمہاری نہیں، امت کی امانت ہے، تمہاری آنکھ تمہاری نہیں، امت کی امانت ہے، تمہارا دماغ تمہارا نہیں، امت کی امانت ہے، حتیٰ کہ تمہارا جسم اب امت کی امانت ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کرو گے اور یہ ضائع ہو گیا تو مجھے خدشہ ہے کہ تمہاری گرفت نہ ہو، اس لیے میں تمہیں کہوں گا کہ اپنے گارڈ کا انتظام کرو۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ذہن نہ بنانا کہ ان کے گارڈ اس لیے تھے کہ صرف ٹھاٹ باڑ مقصود تھے، نہیں، جان کی حفاظت کرنا وہ امیر المومنین تھے، اس لیے وہ علاقہ ایسا تھا۔ حضرت ابو بکر مدینہ منورہ میں تھے، حضرت عمر مدینہ منورہ میں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جب فضا بنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ تم ان کا پہرا دو، وہ ان کے بیٹے ان کا پہرا دیتے تھے، لیکن باقاعدہ کسی خلیفہ نے اپنے سیکورٹی گارڈ خود رکھے ہو، اس کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ اچھا، اسی طرح محکمہ دیوان الخاتم یعنی مہر لگانا، سرکاری امور کے اوپر مہریں لگانا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا۔ کہتے ہیں وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ دیوان الخاتم، حضرت امام ابو الحسن علی بن ابو الکریم محمد بن محمد الشیبانی رحمہ اللہ فات 630 ہجری الکامل فی التاریخ میں فرماتے ہیں وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ دیوان الخاتم، حضرت معاویہ پہلے انسان ہیں جن نے دیوان الخاتم کا محکمہ قائم کیا، یعنی مہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگاتے تھے اپنے والا نامے اور خطوط پر، اور بھی خلفۂ راشدین تھے، یعنی باقاعدہ محکمہ دیوان الخاتم کے نام پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سے پہلے قائم فرمایا ہے، اور یہ آپ کا سنہری کارنامہ ہے۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے خاندان کا ذکر کیا، آپ کے فضائل بیان کیے، خاندان نبوت سے تعلق بیان کیا، آپ کے غزوات بیان کیے، فتوحات بیان کی، مراکز قائم کیے، نصائح بیان کیے، آپ کی ذات گرامی پر میں نے کچھ اور آپ کی خدمات کا تذکرہ کیا۔ اب آخر میں آتے ہیں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانے کا وقت ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں خطبہ کون سا دیا؟ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں ان آخر خطبۃ خطبہا معاویہ رضی اللہ عنہ، سب سے آخری خطبہ آپ نے یہ دیا، فرمایا ایھا الناس انی من زرع قد استحصد، اے لوگو اب کھیتی کے پک کر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، وانی قد ولیتکم، فرمایا کہ میں تمہارا والی رہا ہوں، وَلَن يَلِيَكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنِّي، ممکن ہے میرے بعد آنے والا مجھ سے بہتر نہ ہو، کما کان من ولیکم قبلی خیر منی، جس طرح مجھ سے پہلے والے مجھ سے بہتر تھے تو ہو سکتا ہے بعد والوں سے میں بہتر ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی تھے اور ناخن مبارک بھی تھے اور کپڑا مبارک بھی تھا، تو آپ نے پھر آخر میں وصیت فرمائی تھی کہ جو میرے پاس چیزیں موجود ہیں، یہ قمیص مجھے پہنا دی جائے، میرے جسم کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے، اور یہ جو مبارک بال ہیں اور مبارک ناخن ہیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کو میرے سجدے کی جگہوں پر رکھ دیا جائے۔ آپ نے ان کو اپنے مبارک پیشانی پر رکھا، آپ نے وصیت فرمائی، یہ ناک سجدے کے اندر لگتا ہے، پیشانی سجدے کے اندر جاتی ہے، تو یہ تبرکات آپ کے پاس محفوظ تھے اور آپ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فات 256 ہجری سے بخاری حدیث نمبر 1730 فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت معاویہ نے فرمایا قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کینچی سے تراشے تھے۔ اور امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر رحمہ اللہ وفات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں وَأَخَذَ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصفارہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر القرطبی رحمہ اللہ فات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنیہ انی صحبت رسول اللہ فخرج لحاجت فاتبعته بإدابة فکسانی احد ثوبی الذی کان علی جلدہ فخبأته لهذا اليوم،
کہ اے میرے بیٹے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تقاضے کے لیے تشریف لے گئے، میں آپ کے ساتھ پانی کا برتن لے کر گیا تو آپ نے اپنے جسم پر 2 کپڑے تھے، ایک کپڑا آپ نے مجھے عنایت فرمایا اور یہ میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، یعنی اس کو میرے کفن کے ساتھ شامل کرو۔ پھر آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر القرطبی رحمہ اللہ فات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَاجْعَلْ ذَلِكَ الْقَمِيصَ دُونَ كَفْنِي مِمَّا يَلِي جِلْدِي وَخُذْ ذَلِكَ الشَّعْرَ وَالْأَصْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِي فَمِي وَعَلَى عَيْنِي وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنِّي۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو یہ قمیص ہے، اس کو میرے کفن کے ساتھ ایسی جگہ پہ رکھو میرے جسم کے ساتھ لگی رہے، اور یہ بال اور یہ ناخن لے لو اور ان کو کہاں رکھو؟ میرے منہ میں رکھو، میری آنکھوں پہ رکھو، ومواضع السجود اور جو میری سجدے کی جگہ ہیں ان کو وہاں پر ان چیزوں کو رکھ دو۔ کس قدر آپ نے اہتمام فرمایا ہے۔ پھر آپ نے مرتے وقت جو تقوی کی نصیحت کی وہ بڑی سننے والی ہے۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان البغدادی رحمہ اللہ المعروف ابن ابی الدنیا، انہوں نے وفات 281 ہجری المختصرین میں فرماتے ہیں ثم اغمی علیہ ثم افاق، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر آپ کے جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا جو ان کے پاس موجود تھے گھر والے، اتقوا اللہ فإن اللہ یقی من اتقاہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ اسی شخص کو ہلاکتوں سے بچاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ ولا تقا لمن لا یتق اللہ ثم قضا، اور جو شخص اللہ کا خوف نہیں رکھتا تو اس کے لیے ہلاکت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بات آپ نے فرمائی، اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں انہ توفی بدمشق فی رجب سنۃ سنین قیل لیلۃ الخمیس لثمان بقینا من رجب سنۃ 60، سن 8 ہجری رجب کا مہینہ 22 تاریخ جمعرات کی رات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی 22 جمعرات کی رات 22 رجب 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی وفات کی اطلاع حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ دی، ممبر پر تشریف ہوئے، اپنے ہاتھ میں کفن کو لیا اور فرمایا یہ کفن ہے جو معاویہ کو دیا جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دنیا سے جا چکے، اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتوحات دی ہیں، ملکوں کا آپ نے فتح فرمایا، بڑے بڑے فتنوں کا دروازہ بند کیا اور اب وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں لما مات معاویہ رضی اللہ عنہ سعید الضحاک بن قیس، ضحاک بن قیس رضی اللہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فخطب الناس واکفان معاویہ علی یدی، ان کے ہاتھ کے اندر معاویہ رضی اللہ کفن کے کپڑے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان معاویہ الذی کان سور العرب وعونہم وجدہم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عرب کے لیے اہنی تیوار تھے، معاون مددگار تھے، قطع اللہ بہ الفتنہ، اللہ نے ان کے ذریعے فتنوں کو ختم کر دیا، وملکہ علی العباد، خدا نے ان کو لوگوں پر حکمران بنایا، وفتح بالبلاد، اللہ نے ان کے ذریعے شہروں کو فتح کروایا، الا انہ قد مات وہذی اکفان، لوگوں وہ فوت ہو چکے ہیں اور یہ کفن ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ پھر ان کا جنازہ ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی نے پڑھایا۔ امام ابو عمر خلیفہ بن خیاط بن خلیفہ شیبانی رحمہ اللہ وفات 240 ہجری تاریخ خلیفہ بن خیاط میں فرماتے ہیں صلی علیہ الضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الجابیہ اور باب الصغیر کے درمیان وہاں دفن ہوئے، چنانچہ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 248 ہجری تاریخ الاسلام میں فرماتے ہیں دفن بین باب الجابیہ و باب الصغیر، باب الجابیہ اور باب الصغیر کے درمیان آپ دفن ہوئے۔ مدت خلافت آپ کی 19 سال 3 ماہ اور 20 دن ہے۔ امام ابو عمر خلیفہ بن خیاط بن خلیفہ شیبانی رحمہ اللہ
وفات 240 ہجری، تعریف خلیفہ بن خیاط میں فرماتے ہیں وکانت ولایتہ 19 سنہ و3 اشہر و20 یوم، آپ کی مدت خلافت 19 سال 3 ماہ اور 20 دن ہے، اور بعض روایات کے مطابق 65 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت فرمائی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، جنازہ ہو گیا، دفن کر دیا گیا۔ اب سنیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز محشر کن کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں کہاں ہوں گے۔ حضرت امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، وہ اشریہ للآجری میں حدیث نمبر 1924 فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلو علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ، اس دروازے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ فتلا معاویہ، حضرت معاویہ ہے۔ ثم قال من الغد مثل ذلك، اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا یتلو علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ، اس دروازے سے شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ فتلا معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے آئے اللہ۔ ثم قال من الغد مثل ذلك، پھر تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات فرمائی یتلو علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ، اس دروازے سے آنے والا جنتی ہوگا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آئے، فقال رجل یا رسول اللہ ھذا ہوا، حضور یہی وہ ہے؟ فرمایا نعم ھذا ہوا، یہ ہے۔ تو 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جس شخص کے جنتی ہونے کی بشارت دیتے رہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، چنانچہ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، اشریہ للآجری، حدیث نمبر 1926، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ ناول معاویہ سہمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو تیر دیا اور فرمایا یا معاویہ خذ ھذا السہم حتی تلقانی بہ فی الجنہ، اے معاویہ اس تیر کو لے لو اور اسی تیر کے ساتھ تم جنت میں مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اللہ اکبر، اسی تیر کے ساتھ تم جنت میں مجھے ملاقات کرو گے۔ جنت میں نبی پڑوس کی بشارت۔ حضرت امام ابو بکر محمد بن حسن بن عبداللہ الآجری رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، اشریہ للآجری، حدیث نمبر 1925، فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا معاویہ انت منی وانا منک، معاویہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، لتزاحمنی علی باب الجنہ کہاتین، تم دروازے جنت پر مجھے ایسے ملو گے۔ واشار باصبعہ الوسطی والتی تلیہا، درمیانی انگلی اور یہ، آپ نے 2 انگلیوں کو ساتھ ملا کر فرمایا ایک معاویہ اس طرح تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ ہوگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر یہ عظیم ترین صحابی ہیں، آپ اندازہ فرمائیں۔ میں مختصر لفظ میں عرض کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، مختصر لفظ میں بات عرض کرتا ہوں، حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، اور حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کاتب ہیں، فاتح عرب و عجم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کی روشنی میں جنتی ہیں اور جنت میں حضور کے ساتھی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امت کے عظیم ترین انسان ہیں۔ بدبختی تاریخ کی ہے کہ ایسے شخصوں کے ہتھے تاریخ چڑھ گئی کہ جن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فرزند ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ اپنے والد پر لگنے والے اعتراضات کا جواب بھی دیں، دفاع بھی کریں۔ کسی کے ذمہ اعتراض ہے، کسی کے ذمہ جواب ہے، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ اگر اعتراض کرنے والے خاموش نہیں ہوتے تو ہم جواب دینے والے کیوں خاموش ہو جائیں، ہمارے قلم کیوں رک جائیں، ہمارا میڈیا حرکت میں کیوں نہ آئے۔ تب ہم شروع کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس نشست کو مکمل کروں گا
تاکہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ذات پر ہونے والے تمام اعتراضات کے جواب دلائل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ امت کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں۔ اعتراض نمبر 1، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے معاویہ، اس کا معنی ہے آواز کرنے والی سگے مادہ، یعنی جو کتیا بھونکتی ہے اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ تو دیکھو ان کا نام کتنا گندا ہے، الیاذ باللہ۔ جواب نمبر 1، پہلی بات یہ سمجھیں کہ معاویہ پر اگر الف لام ہو تو اس کا معنی بھونکنے والی کتیا، اور اگر اس پر الف لام نہ ہو تو اس کا معنی ندا دینے والا منادی ہے۔ چنانچہ علامہ وحید الزمان قاسمی کرانوی رحمہ اللہ وفات 1416 ہجری القاموس الوحید میں لکھتے ہیں آواہم ایسا یحہم، ایک دوسرے کو پکارنا، تو ان کا معنی آواز دینا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دین کا منادی بن کے دین کی آواز دی ہے، اور دشمنان دین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خلیفہ اور امیر بن کے آپ نے دعوت جہاد دی ہے اور پکارا ہے، اور عرب و عجم کو آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اترنے والے شخصوں کو روند کے رکھا ہے۔ حضرت معاویہ کے نام کے اس پہلو کو ذہن میں رکھیں۔ جواب نمبر 2، دیکھیں جب کوئی لفظ کسی کا علم اور نام بن جائے، اب یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا لغوی معنی کیا تھا، بلکہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس شخص کا نام ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں حضرت اویس قرنی کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اویس کا معنی لغت میں کیا ہے، تو اویس کا لغت میں معنی ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی بن جمال الدین ابن منظور رحمہ اللہ، ان کی وفات 711 ہجری، لسان عرب میں لکھتے ہیں اویس تصغیر اوسن و من اسماء الذئب، اویس کہتے ہیں یہ بھیڑیے کے بچے کو اویس کہتے ہیں۔ اب دیکھو لغوی معنی کتنا گندا ہے، لیکن اویس قرنی یہ وہ ہیں کہ جن کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور حضرت اویس کے نام کو آج سعادت اور فخر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، عسیر بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اہل الکوفۃ وفدوا الی عمر وفیہم رجل ممن کان یسخر باویس، حضرت عمر کی خدمت میں اہل کوفہ کا ایک وفد آیا، اور اس کے اندر ایک ایسا شخص بھی تھے جو حضرت اویس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے، مذاق کرتے تھے۔ فقال عمر رحمہ اللہ هل ها هنا احد من القرنیین، کیا یہاں کوئی قبیلہ قرن کا شخص بھی ہے؟ فجاء ذلک الرجل، وہ شخص آیا اور کہا حضرت عمر ان رسول اللہ، فجاء ذلک الرجل، وہ شخص آیا، فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ان رسول اللہ قد قال ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا يدعو بالیمن غیر ام له قد قان بی بیاض فدعا اللہ فاذهبه عنه الا موز الدینار او الدرہم فمن لقی منکم فلیستغفر لکم۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ ایک شخص یمن کے اندر ایسا ہے کہ جس کا نام اویس ہے، اور اس نے اپنی ماں کی وجہ سے اس نے یمن کو نہیں چھوڑا، برس کی ان کو تکلیف بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن لقی منکم فلیستغفر لکم، جو میں سے اس کو ملے تو اس سے دعا کروائے، اللہ اکبر، اس سے مغفرت کی دعا کرائے۔ اب دیکھیں نام کیا ہے، اور اب نام کس شخص کا ہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا معنی لغوی کیا تھا۔ تو جب کوئی لفظ کسی کا نام بن جائے تو پھر اس کے معنی لغوی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ پھر مسمى کو دیکھا جاتا۔ جواب نمبر 3، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص آتا جس کا نام ایسا ہوتا کہ جس کا معنی مناسب نہیں تھا تو آپ اس کے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا معنی مناسب نہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کو بدل دیتے۔ چنانچہ ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں کہ آپ نے نام بدلا ہے۔ مثلا ایک خاتون نام کیا ہے عاصیہ، عین الف صاد، عاصیہ کا معنی نافرمان ہے، آپ نے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا، اچھی عورت۔ اس طرح ایک شخص کا نام ہے اسرم، صاد کے ساتھ، کاٹنے والا، اس کا نام آپ نے زرہ رکھ دیا، کھیتی باڑی کرنے والا، تو آپ نے نام تبدیل کیا۔ چنانچہ ابو داؤد میں روایات موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیہ وقال انت جمیلہ،
آپ نے آسیہ کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4952۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اسامہ بن اخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا یقال له اسرم، ایک شخص جس کا نام اسرم تھا، کان فی النفر الذین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے اندر آئے تو فقال رسول اللہ مسمو قال انا اسرم قال بل انت زرع، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام اسرم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا کے نام کو بدل کر زرع رکھ دیا، جس کا معنی کھیتی لگانے والا۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام کو تبدیل فرما دیا تھا۔ اچھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ معاویہ نام کے صحابہ کرام میں کئی شخص تھے، بلکہ علامہ سید مرتضیٰ حسین بلگرامی رحمہ اللہ وفات 1205 ہجری تاج العروس من جواہر القاموس میں لکھتے ہیں والمسمى بمعاویۃ سواہ من الصحابۃ 17 رجلا، حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ کرام میں 17 شخص ایسے تھے کہ جن کا نام معاویہ تھا۔ تو صرف حضرت معاویہ تنہا ایک نہیں تھے، بلکہ 18 اشخاص ایسے موجود ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور وہ ان کا نام معاویہ ہے۔ اس لیے اعتراض بالکل بجا ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت امام نسائی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور ان کی فضیلت پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف امام حاکم رحمہ اللہ وفات 405 ہجری، معرفت و علوم الحدیث للحاکم، اس کے اندر موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فحدثنی محمد بن اسحاق الاسبہانی قال سمعت مشائخنا، توجہ رکھنا، سمعت مشائخنا، محمد بن اسحاق اسبہانی کہتے ہیں میں نے اپنے مشائخ سے سنا، کیا؟ بمصر، مصر میں، یذکرون ان ابا عبد الرحمن فارق مصر فی آخر عمرہ، کہ ابو عبد الرحمن امام نسائی کی کنیت ہے، یہ مصر کو چھوڑ کر آخری عمر میں دمشق چلے گئے، وخرج الی دمشق چلے گئے، فسئل بها عن معاویہ بن ابی سفیان وما روی فی فضائلہ، ان سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا یرضى معاویہ رأسا براس حتی یفسر، کیا معاویہ اس بات پر خوش نہیں ہے کہ ان کا معاملہ برابر سرابر ہو جائے، چہ جائے کہ تم ان کے فضائل تلاش کرو؟ کہتے ہیں فما زالوا يدفعون في خصيتيه حتى اخرج من المسجد ثم حصل الى مکہ ومات بها سنة 300 ومدفون بمکہ، کہتے ہیں لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا حتیٰ کہ ان کے خصیتین پر مسلسل مارتے رہے، ان کو مسجد سے نکالا اور پھر وہ مکہ کی طرف چلے گئے اور وہاں سن 303 ہجری میں یہ مکہ یہ سن 303 ہجری میں مکہ مکرمہ فوت ہوئے اور وہیں دفن۔ یہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی لفظ کوئی فضیلت موجود نہیں۔ جواب سے بات فرمائے، پہلی بات یہ ہے اس حدیث میں لفظ ہے سمیت مشائخنا، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ سے سنا، یہاں راوی کا نام معلوم نہیں، اس کے حالات معلوم نہیں، یہ مشائخ کون ہیں؟ اگر کسی راوی کا نام معلوم نہ ہو، اس کی ذات مجہول ہو تو کہتے ہیں مجہول العین، اور اگر اس کا نام اور ذات کا پتہ ہو، حالات کا پتہ نہ ہو، اس کہتے ہیں مجہول الحال۔ تو جو راوی مجہول العین بھی ہو، مجہول الحال بھی ہو، یعنی ذات بھی معلوم نہ ہو، احوال بھی معلوم نہ ہو، ایسے شخص کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی اور معتبر نہیں ہوتی۔ اس پر میں چند ایک حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی وفات رحمہ اللہ وفات 463 ہجری، الکفایہ فی علم الروایہ، یہ فرماتے ہیں لا يقبل خبر من جہلت عینہ وصفتہ لأنہ حینئذ لا سبیل الی معارف عدالتہ، ھذا قول کلہم، کہ وہ شخص جس کی ذات بھی معلوم نہ ہو، جس کے حالات بھی معلوم نہ ہو، اس کی روایت قابل قبول نہیں، کیونکہ پھر اس کی عدالت کا پتہ نہیں چلتا یہ عادل تھا یا کون تھا، اور یہ تمام محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ نمبر 2، علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، التقریب میں فرماتے ہیں
روایت مجہول العدالت ظاہرا و باطلا لا تقبل عند الجماہیر، جمہور محدثین کے ہاں وہ شخص کہ جس کی عدالت معلوم نہ ہو ظاہراً اور باطناً، اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، علامہ زین الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن المعروف ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، وفات 795 ہجری۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی علل ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں، وَكَذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِ الامام احمد ان خبر مجہول الحال لا يصح ولا يحتج به۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص مجہول ہو، نہ ہی اس کی روایت درست ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی روایت کو بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی روایت حضرت معاویہ کے خلاف پیش کرنا کہ جو اس کا راوی مجہول الذات بھی ہو، مجہول حال بھی ہو، مجہول حال بھی ہو، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ جواب نمبر 2، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو روایت اعتراض میں پیش کی جاتی ہے، اس میں لکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے، مکہ مکرمہ میں دفن ہوئے، جبکہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد اور مؤرخ علامہ ابن یونس المصری رحمہ اللہ، وفات 347 ہجری، وہ کہتے ہیں تاریخ ابن یونس میں کہ حضرت امام نسائی کی وفات فلسطین میں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وکان خروج من مصر فی ذی القعدہ سنۃ اثنتین و ثلاثمائہ وتوفی بفلسطین یوم الاثنین بثلاث عشرۃ خلت من صفر سنۃ ثلاث و ثلاثمائہ، کہ آپ کی 303 ہجری کے اندر وفات ہوئی ہے اور پیر کے دن ہوئی ہے اور فلسطین کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا وہ روایت پیش کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف درست نہیں ہے۔ جواب نمبر 3، خود حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نقل ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ان سے وہ کہتے ہیں کہ فضیلت میں حدیث نہیں، کس قدر کذب اور جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں علامہ ابو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف المزی رحمہ اللہ، وفات 742 ہجری، وفات 742 ہجری، یہ نقل فرماتے ہیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، کہتے ہیں سئل ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام نسائی سے معاویہ بن سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا انما الاسلام کدار لہا باب، اسلام اس گھر کی طرح ہے جس کا دروازہ بھی ہو، فباب الاسلام الصحابہ، اسلام کا دروازہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، فمن آذ الصحابۃ انما اراد الاسلام، جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ گویا اسلام کو تکلیف دیتا ہے، جو صحابہ کو ہدف بناتا ہے وہ گویا اسلام کو ہدف بناتا ہے، جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے گویا وہ اسلام پر تنقید کرتا ہے۔ کمن نقر الباب انما یرید دخول الدار، جس طرح جو شخص جو گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کا معنی وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، جو شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتا ہے وہ گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اب دیکھو حضرت امام نسائی خود فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ پر اعتراض کرنا صحابہ پر اعتراض ہے، اور صحابہ پر اعتراض کرنا اسلام پر اعتراض ہے، اور اسلام پر اعتراض کرنے والا آپ بتاؤ بھلا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اندازہ فرمائیں ذرا۔ تیسرا اعتراض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ معاویہ کا اللہ کرے پیٹ کبھی نہ بھرے، یہ اعتراض ہے، اور اس کی بنیاد ایک حدیث ہے، ذرا وہ سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، صحیح مسلم حدیث، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس واہلا لذالک کان لہ زکا، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال کنت العب مع الصبیان، میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتواریت خلف باب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ قال فجاء فحطنی خطأۃ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دونوں شانوں کے درمیان ہلکی سی تھپکی دی ہاتھ سے، جیسے بچوں کو پکڑ کے تھپکی دیتے ہیں۔ وقال اذهب ودعو معاویہ، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ فجئت فقلت هو یاکل، میں گیا واپس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ثم قال علی اذهب فدعو معاویہ، آپ نے پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ فجئت فقلت هو یاکل، میں پھرا، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ فقال لا اشبع اللہ بطنہ، فقال لا اشبع اللہ بطنہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کرے معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ یہ جو 2 بار اگر واپس آئے معاویہ کھانا کھا رہے تھے تو یہ نہ سمجھنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ بہت زیادہ کھانا کھاتے رہے، بڑی دیر لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بچے ہیں، بچہ تو سپیڈ سے جاتا ہے، سپیڈ سے آتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ بچہ تو گیا اور آیا، گیا اور آیا، اور بچے کو تو فکر ہوتی ہے کہ میری کام سے میں کام سے نکلوں اور اپنے کھیل کے اندر پھر دوبارہ شروع ہو جاؤں۔ اس لیے اس کی غلط فہمی کے اندر نہ رہنا کہ شاید بہت طویل تک کھاتے رہے، بہت زیادہ کھا رہے تھے۔ خیر یہ حدیث پاک ہے جو بطور اعتراض کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کی جاتی ہے۔ جوابات سے بات فرمائیں۔ جواب نمبر 1، اس حدیث میں کہیں بھی نہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا ہو اور حضرت معاویہ نہ آئے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس گئے، معاویہ کھانا کھا رہے تھے، یہ واپس آ گئے، دوبارہ گئے، وہ کھانا کھا رہے تھے، واپس آ گئے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اگر آپ بد دعا فرماتے بھی تو تب ہوتی جب آپ ان کو بلاتے اور وہ نہ آتے، ان کو علم ہی نہیں ہے، تو اگر پھر نہیں آئے تو پھر کیا فرق پڑا؟ اس لیے یہ اعتراض ٹھیک نہیں۔ جواب نمبر 2، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ گالیاں دیں اور آپ معاف کریں، تاہے والے پتھر مارے اور آپ معاف کریں، اور اتنی سی بات پر کہ آپ پیغام بھیجیں اور آپ کا صحابی نہ آئے اور آپ بد دعا فرما دیں اور آپ تحقیق بھی نہ فرمائیں کہ کیوں نہیں آیا، اس کا عذر کیا ہوگا، ایک بچے کے کہنے پر آپ بد دعا فرما دیں، عقل اس کو قطعاً تسلیم نہیں کرتی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق بھی نہیں۔ جواب نمبر 3، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اشبع اللہ بطنہ فرمایا، اس قسم کے کلمات عرب کے ماحول اور سوسائٹی میں بد دعا کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ عام یہ جملے کہہ دیے جاتے تھے جن کا تعلق بد دعا سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ بس اوقات یہ خوش طبعی کے طور پر ہوتے اور بس اوقات یہ جملے بطور دعا کے ہوتے تھے۔ یہ بات سمجھنا۔ شارح بخاری ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال، وفات 449 ہجری، شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ہی کلمۃ لا یراد بها الدعاء وانما تستعمل فی المدح کما قالوا للشاعر اذا اجاد قاتلہ اللہ لقد اجاد۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس سے بد دعا مراد نہیں، یہ صرف مدح کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی شاعر بہت زبردست شعر کہے تو عرب کہتے قاتلہ اللہ، اللہ اس کو مار دے۔ اب یہ بد دعا نہیں ہوتی تھی، کہتے کیا شاعر ہے، کیا اس نے گفتگو کیا ہے، تباہ ہو، اس نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب بتاؤ بد دعا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے؟ میں نہیں، کوئی شاعر اگر بہت اچھا شعر کہے، کہتا ہے یار تو نے تو مجمع کو لوٹ لیا ہے، اور اب بتاؤ لوٹنا بظاہر تو اچھا لفظ نہیں ہے نا، لیکن ہمارے محاورات کے اندر تو اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے، مجمع لوٹ گیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا، تو نے تو لوگوں کے تباہ ہو، تو نے تو مجمع کو تباہ کر دیے۔ اس طرح یہ جملے کہے جاتے، توجہ رکھنا۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، اس حدیث کی شرح میں شرح مسلم للنووی میں فرماتے ہیں انما وقع من سبہ بدعائہ ونحو لیس بمقصود، اس قسم کے کلمات جو آپ کی زبان سے نکلے اس سے مقصود بد دعا نہیں تھی، بل ہوا مما جرت بہ عادت العرب فی وصل کلام بلا نیہ، کلام عرب میں گفتگو کے دوران ایسے جملے بول دیے جاتے جس میں کوئی نیت بد دعا کی نہیں ہوتی تھی اور بظاہر وہ کلمات بد دعا والے ہوتے تھے۔ اب اس کی مثالیں دی ہیں، جیسے کہتے ہیں تربت یمینک، تیرا ہاتھ تباہ ہو، مٹی کے اندر ملے، وآقرا، تو بانجھ ہو، وحلقہ، تیرے حلق میں کوئی چیز اٹکے، وفی حاضل حدیث لا کبرت سنک، آگے حدیث آ رہی ہے
لا کبر سنک، تو کبھی بڑا نہ ہو۔ اچھا، وفی حدیث معاویہ لا اشبع اللہ بطنا ونحو ذالک لا یقصدون بشیء من ذالک حقیقت الدعاء، اسے قطعاً بد دعا مقصود نہیں ہوتی۔ اب اس کی مثالیں میں آپ کو چند ایک احادیث پیش کرتا ہوں تاکہ صرف یہ محاورات عرب نہ رہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں مبارک الفاظ نقل کرتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کرنا کہ یہ کلمات آپ بطور بد دعا کے فرماتے تھے۔ مثلا مثال نمبر 1، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 332، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجتماعت غنیمت عند رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریوں کا ریوڑ جمع ہوا تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر ابدؤ فیہا فبدؤت الی الربث، کہ ان کو لے جاؤ جنگل کی طرف۔ میں جنگل کی طرف لے گیا، فکانت تصیبنی الجنابہ، تو مجھے جنابت ہو گئی، غسل کی حاجت پیش آ گئی، پانی تھا نہیں۔ فامکث الخمس والستہ، کبھی 5 دن کبھی 6 دن لگ جاتے، پانی نہ ہوتا اور میں غسل نہ کر سکتا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو ذر فسکت، میں آیا، آپ نے فرمایا ابو ذر، میں خاموش رہا، یعنی میں جنابت کی حالت میں تھا، خاموش رہا۔ قال سکلت کا امک ابا ذر لامک الویل، اب بظاہر دیکھو جملے کیسے ہیں، کوئی بد دعا تو نہیں ہو رہی نا، ابو ذر تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو۔ فدعا لی بجاریۃ سودا، آپ نے ایک باندھی کو بلایا، فجاءت بعص فیہ ماء، تو بڑا برتن لائی جس کے اندر پانی تھا۔ فسترتنی بثوب وسترت بالراحلہ، ایک طرف کجاوا تھا ایک طرف اس نے کپڑا رکھا، تو میں درمیان میں تھا، میں نے غسل کیا۔ فکأنی القیت عنی جبلا، مجھے یوں لگا کہ میں نے پہاڑ اپنے اوپر سے ہٹا دیے۔ پھر آپ نے فرمایا السعید الطیب وضوء المسلم، کہ دیکھو پاک مٹی یہ مسلمان کے لیے پانی کی جگہ پہ پاکی کا کام کرتی ہے، ولو الی 10 سنین، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے۔ فاذا وجدت الماء فامسہ جلدک فإن ذلک خیر، جب تمہیں پانی مل جائے تو اس کے بعد تم اس پانی کو استعمال کرو، جب پانی ملے پھر پانی کو استعمال کرو، جب تک پانی نہ ملے تب تک مٹی سے تم طہارت حاصل کرو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں اور آپ قطعاً ابو ذر کو بد دعا نہیں دے رہے، بلکہ لغت عرب کے مطابق، محاورات عرب کے مطابق آپ نے دوران گفتگو جملہ فرمایا جس طرح عربوں کی عادت تھی، تو میں نے کہ اس لیے آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایسی بات فرما دیا کرتے تھے اور اسے قطعاً بد دعا مقصود نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ہمارے محاورات کے اندر بھی ہے، ہمارے عرف کے اندر بھی ہے، ہمارے یہاں بھی لوگ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جس سے مقصود ہرگز بد دعا نہیں ہوتی، جس سے مقصود ہمارے یہاں بھی بد دعا نہیں ہوتی۔ کبھی آپ کا نہایت قریبی دوست ہو اور وہ کھانا کھا رہا ہو اور آپ کو کھانے کی صلاح نہ مارے تو بس اوقات آپ پیار میں کہہ دیتے ہیں اور تو کھاتا کھاتا مرے، تو کھاتا، اب بد دعا تھوڑی دے رہے ہیں، یہ آپ نے ایک اپنے سوسائٹی کے محاورے کے مطابق جملہ کہہ دیا ہے جس سے کوئی بد دعا دینی مقصود ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا معاویہ کو بلا کر لاؤ، کھا رہے ہیں، جاؤ بلا کر لو جی کھا رہے ہیں۔ آپ فرمایا کہ معاویہ خدا کرے تیرا پیٹ نہ بھرے، تو یہ محبت کی بات ہے، قطعاً بد دعا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی شخص کے کلام کو سمجھنے کے لیے وہاں کا پس منظر اور ماحول سمجھنا ضروری ہے کہ گفتگو کس موقع پر کی جا رہی ہے۔ جواب نمبر 4، اگر بالفرض خدا نخواستہ یہ بد دعا بھی مان لی جائے تو پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی یہ بات فرما چکے ہیں کہ میں اے اللہ کسی کے لیے بد دعا فرماؤں مسلمان کے لیے، اس کو دعا سے بدل دینا، اے اللہ اس کی پاکیزگی کا سبب بنا دینا، یہ حضور خود اپنی امت کے لیے اللہ سے فرما چکے ہیں۔ دیکھیں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 6611 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انما انا بشر، اے اللہ میں انسان ہوں، فایما رجل من المسلمین، اے اللہ اگر مسلمانوں میں کسی شخص کو سبب تو ہو، میں سب کہہ دوں، تو برا بلا کہہ دوں، او لعنت ہو، کوئی لعنت کا لفظ کہہ دوں، او جلت تو ہو، میں کسی کو سزا دے دوں، فجعلھا لھا زکاۃ و رحمہ، اے اللہ اس کے لیے پاکیزگی بنا دے، اے اللہ اس کے لیے تو اس کو رحمت بنا دے۔ اور ایک روایت میں ہے ان فی زکاۃ و اجرا، یا زکاۃ و رحمہ ہے و زکاۃ و اجرا ہے، تو اس کے لیے رحمت ہو اور اس کے لیے ثواب کا سبب۔ اچھا اسی طرح دوسری حدیث، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6622،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت عند ام سلیم یتیمہ، حضرت انس کی والدہ ام انس بھی کہتے ام سلیم بھی کہتے، ان کے پاس ایک یتیم بچی تربیت میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا انتی ہی لقد کبرتے، یعنی پہلے چھوٹی تھی، اب تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ صاحب آپ نے فرمایا لا کبر سنک، بظاہر اس کا معنی کیا تھا کہ تو کبھی بڑی نہ ہو، تجھے لمبی عمر نہ ملے، تجھے بڑی عمر نہ ملے۔ فرجعت الیتیمہ، وہ یتیم بچی ام سلیم کے بعد دوڑتی ہوئی اور رو رہی تھی۔ ام سلیم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا دا علی نبی اللہ، رسول اللہ سے مجھے بد دعا دی ہے۔ کیا بد دعا دی ہے؟ اللہ یکبر سنی، کہ میری عمر لمبی نہ ہو، میری عمر بڑی نہ ہو۔ اب تو میری عمر بڑی ہو ہی نہیں سکتی، حضور نے بد دعا جو دے دی ہے، فالآن لا یکبر سنی ابدا۔ ام سلیم نے دوپٹہ لیا، جلدی کی اور سیدھا حضور کی خدمت میں گئی فوراً، اور کہا یا رسول اللہ۔ جب دوڑتی انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ام سلیم کیا ہوا؟ بڑی تیزی سے آئی تو کہا یا نبی اللہ ادعو تعالی یتیمتی، یہ یتیم بچی جو میری تربیت میں آپ نے اس کو بد دعا دی ہے۔ وما ذاک یا ام سلیم، اور ام سلیم کیا ہوا؟ میں تو بد دعا نہیں دی۔ اس نے کہا زعمت انک دعوت اللہ یکبر سنھا بلا یکبر قرنھا، حضور وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے بد دعا دی ہے کہ اس کی عمر لمبی نہ ہو، اب تو کہتی میری عمر بڑی ہوگی نہیں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مسکرا پڑے، اللہ کے نبی مسکرا پڑے۔ اب دیکھو جس جملے کو صحابیہ نے بد دعا سمجھا ہے، حضور اس پہ مسکرا رہے ہیں کہ بچی میری بات کو سمجھ نہیں سکی۔ فرمایا یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی، تجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے ایک عہد کیا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ اکبر، وہ کیا؟ فرمایا ان اشتریت علی ربی فقلت انما انا بشر، میں نے اپنے رب سے عہد لیا کہ یا اللہ میں انسان ہوں، ارضا کما یرضی البشر، جس طرح لوگ خوش ہوتے ہیں میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، واغضب کما یغضب البشر، جس طرح لوگ غصہ آتے ہیں مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ فایما احد دعوت علیہ من امتی بدعوۃ، اگر میں کسی شخص کے حق میں ایسی بات کہہ دوں جو بظاہر بد دعا ہو، آگے کیا فرمایا؟ لیس لہا باہل ان یجعلھا لہ طہورا وزکاۃ وقربۃ یقربہ بہا منہ یوم القیامہ۔ اے اللہ، لفظ پہ غور کرنا، فایما احد دعوت علیہ من امتی بدعوۃ لیس لہا باہل، اگر میں کسی شخص کے لیے ایسا جملہ کہہ دوں جو بظاہر بد دعا ہو اور وہ چونکہ بد دعا کا اہل نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ ان یجعلھا لہ طہورا، یا اللہ ان کلمات کو اس کو پاک کرنے کا ذریعہ بنانا، وزکا، اور اس کی اے اللہ تزکیے کا ذریعہ بنانا، وقربتاً، اور ایسی قربت دے دینا کہ جو اس کو قیامت کے دن قریب کر دے، قربتاً یقربہ بہا منہ یوم القیامہ، اور ایسی قربت بنا دے جس کے ذریعے تو اسے اپنا تقرب نصیب فرمائے، یعنی ایسی قربت ہو کہ تو اس کو اپنے قریب کر لے۔ تو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہوا ہے، میں نے تو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ اچھا اب بات سمجھیں، اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کس باب کے اندر لائے ہیں؟ امام مسلم لائی اس کو اس باب کے اندر ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بد دعا نہیں تھی۔ کیوں؟ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذالک، اگر اللہ کے نبی کسی کو سب و شتم فرما دے بظاہر سب و شتم کے لفظوں، یا آپ کسی پر بد دعا فرمائیں اور بد دعا کا اہل نہ ہو، تو اس کو پاکیزگی ملتی ہے، قربت ملتی ہے۔ یہ باب قائم کیا اور اس کے تحت حدیث لائے۔ امام مسلم کا اس باب کے تحت اس حدیث کو لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے بد دعا نہیں فرمائی، حضرت معاویہ بد دعا کے مستحق نہیں تھے۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری،
فرماتے ہیں قد فہم مسلم رحمہ اللہ من ھذا البدیع حدیث ان معاویۃ لم یکن مستحقا للدعاء علیہ فلہذا ادخلہ فی ھذا الباب۔ امام مسلم سمجھتے تھے حضرت معاویہ بد دعا کے مستحق نہیں، تبھی تو اس واقعے کو اس باب کے تحت لائے ہیں، تبھی تو اس واقعے کو اس باب کے تحت لائے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نہیں تھی، اللہ کے لیے ترس کھائیں اور یوں غلط استنباط نہ کریں۔ جواب نمبر 5، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملے تو آپ کو یاد رہے جو بد دعا نہیں تھے اور بظاہر بد دعا محسوس ہو رہے تھے، تو وہ جملے یاد کیوں نہیں ہیں جو اللہ کے نبی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرمائے ہیں اور آپ نے حضرت معاویہ کے لیے دعائیں فرمائی ہیں؟ وہ دعائیں کیوں آپ بھول گئے ہیں؟ ذرا اس کا بھی تو تذکرہ کریں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3842، فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عمیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ کے لیے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ یہ دعائیں کہ وہ آپ کو بھول گئی ہیں؟ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور ہدایت کا سبب بنا، یہ دعائیں کہ آپ کو بھول گئی۔ اسی طرح امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، الشریعہ للآجری حدیث نمبر 1915، کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کے لیے دعا فرماتے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ ولا تعذبہ۔ یہ دعائیں کیوں بھول گئیں؟ حضرت امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الاوسط الطبرانی میں فرماتے ہیں کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام حبیبہ کے گھر تھے، دروازے پر دستک آئی، کون ہے؟ معاویہ، فرمایا آنے دو۔ حضرت معاویہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے تو ان کے کان پر قلم تھا، فرمایا قلم کیوں ہے؟ کہا ما قلم اعددتہ للہ ولرسولہ، میں نے قلم اللہ کے رسول کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا جزاک اللہ عن نبی کا خیرہ، اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ پھر حضور نے فرمایا اے معاویہ وَإِنَّ اللَّهَ كَيْفَ بِكَ لَوْ قَمَّسَكَ اللَّهُ قَمِيصًا، کیسا وقت ہوگا جب اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا۔ ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کو اللہ خلافت دے گا؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے کہا میرے بھائی کے لیے آپ دعا فرمائیں، تو حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اہدہ بالہدا، اے اللہ اسے ہدایت کی طرف رہنمائی فرما، وجنبہ الردی، اے اللہ اس کو ہلاکت سے محفوظ فرما، واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، اے اللہ آخرت میں دنیا میں اس کو معاف فرما۔ یہ دعائیں کہ وہ یاد نہیں؟ اسی طرح امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، الشریعہ للآجری حدیث نمبر 1919، فرماتے ہیں مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم علم معاویۃ الکتاب ومکن لہ فی البلاد ووقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن و سنت کا لکھنے کا علم دے دے، معاویہ کو کی سلطنت کو، حکومت کو مضبوط فرما دے، اے اللہ معاویہ کو آخرت کے عذاب سے بچا دے۔ یہ آپ کو دعائیں کیوں یاد نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی شان میں رتب اللسان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ زندگی بھر صحابہ کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ رہیں گے، صحابہ کے ساتھ مریں گے، پوری زندگی صحابہ کرام کی غلامی کریں گے اور ہماری سعادت ہوگی۔ اللہ ہماری زبان کو، ہمارے قلم کو، ہمارے دماغ کو حضرات صحابہ کرام کے دفاع کے لیے قبول فرما لے۔